अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। अमेरिका इजराइल के इशारे पर ईरान जंग में कूद तो पड़ा, मगर अब ये जंग अमेरिका के गले की ऐसी हड्डी बन चुकी है कि जो ना निगली जा सकती है और ना ही उगली जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से निकलना चाहते हैं, मगर उन्हें कोई रास्ता मिल नहीं रहा। इसीलिए अब वो बयान देते नजर आते हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान बात करने के लिए तैयार है। हालांकि यही डोनाल्ड ट्रंप अब से पहले मुतादिद बार अपनी फतह और ईरान को तबाह करने के दावे कर चुके हैं, जबकि अब हालत ये है कि आबना हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप 7 ममालिक से बात कर रहे हैं कि वो अमरीकी इत्तेहादी बनकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाएं, मगर अमरीकी डिमांड पर बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद सदर ट्रंप धमकी देते नजर आते हैं कि आबना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना मिली तो नेटो का बुरा अंजाम होगा। दूसरी जानिब ईरान डट चुका है और वो इजराइल और ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को मुसलसल निशाना भी बना रहा है। और साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई ख्वाहिश का इजहार किया है, ना ही जंग बंदी के लिए कोई रास्ता या कोई दरख्वास्त दी है, बल्कि इस वक्त ईरान किसी सीज़ फायर या बातचीत के लिए कतन तैयार नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से दुनिया की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। ईरान की जंगी तैयारी इस कदर है कि वो एक अशरे तक मुसलसल जंग बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अमेरिका इस पोजीशन में नज़र नहीं आता कि वो इतनी लंबी जंग शायद लड़ सके। अब ईरान को जंग बंदी के लिए राज़ी करना तो ज़रूरी है, लेकिन ईरान अपनी डिमांड पहले ही पेश कर चुका है कि ख़ित्ते से अमरीकी अड्डे जितने भी जहाँ पर भी मौजूद हैं उसका ख़ात्मा हो और जंग का हर्जाना अमेरिका को अदा करना होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जंग से निकलने के लिए अमेरिका अपनी हार का ऐलान कर पाएगा या खामोशी से ईरान के साथ जो जारी जंग है उसे ख़त्म करेगा। मशरिक़ वुस्ता का अमन कैसे बहाल होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब, अपनी एक्सपर्ट राय हमें देंगे। इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। मैं फैसल शाह साहब पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमने देखा है कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी हड़बड़ाहट का शिकार लगे, उन्होंने मुतादिद ममालिक से गुफ्तगू की, नेटो ममालिक से गुफ्तगू की कि वो आएँ और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो है वो अपनी ताकत से खुलवाएं, लेकिन तमाम तर लोगों ने मना कर दिया। आज बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने भी जो है वो साफ इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आप क्या समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ब्लैकमेलिंग करके नेटो को तबाह करने की ब्लैकमेलिंग करके या इन ममालिक को कायल कर सकते हैं कि वो भी इस जंग में शामिल हों? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ट्रंप साहब एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि जंग के शुरू से ही जो उन्होंने सोचा हुआ था वैसा हुआ नहीं है। तो मुस्तकिल एक बुखलाहट और फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है हमें उनके रोजाना के बयानात में। और अब जब बात आके रुक गई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे, तो मैं तो कई दिनों से ये कहता आ रहा हूँ जंग के शुरू होने से भी पहले से कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वो इलाका है जहां आके बात रुक जाएगी और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बेसिकली डिसाइड करेगी कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, नया मिडिल ईस्ट कैसा है और नई जियोपॉलिटिक्स क्या है। ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, तो इसमें ईरान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। इस बात का मुझे इसलिए अंदाजा है कि मैंने वहां पे उनकी नेवी के साथ काम किया हुआ है, रहा हुआ हूँ, तो वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। और आप नोट फरमाइएगा कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वो वाहिद इलाका है जिसमें ईरानियंस ने अमेरिकन को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो आके दिखाओ। बाकी किसी इलाके में नहीं किया, और वो चैलेंज उनका आप गालिबन फ्रांसीसी सदर के बयान पे कह रहे हैं, जिसपे मैक्रोन के बयान पे कहा गया था कि आप आ जाएं और आके खुलवा लें। नहीं, उन्होंने बकायदा यूएस को कहा है कि अगर यूएस नेवी में हौसला है और ताकत है तो वो आए और आके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजर के दिखाएं, इसलिए कि ईरान ने उसको मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। अब ट्रंप साहब का हाल ये है कि पहले कहते हैं कि इसको खोल दें वरना मैं 20% ज्यादा बमबारी करूंगा, फिर कहते हैं कि खोल दो वरना मैं ऑयल की तनसीबात पे बमबारी करूंगा, फिर कहते हैं खोल, बहुत सारे ममालिक मेरे साथ आ रहे हैं जो कि मिल के इसको खुलवाएंगे, फिर बहुत सारे ममालिक को कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ,
پھر دھمکی دیتے ہیں نیٹو کو. تو ایک بہت ہی زیادہ ان کو یہ ادراک مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح سے ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے, جوئے شیر لانا ہے, اسی لیے وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جھونکنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور وجہ بھی ہے بہت سارے ممالک کو اس میں جمع کرنے کی کہ جنگ تو ایک بالکل بلا جواز جنگ شروع کی گئی نا, تو اب اس کے جواز کو کنفیوز کر دینا ہے. بہت سارے جب ویری ممالک رائٹلی اس میں سیڈ. آ جائیں گے ایگزیکٹلی. تو وہ جواز اس کا جائز قرار دیا جانے لگے گا کہ دیکھیں جی امریکہ کا بالکل جائز جواز تھا جس کی وجہ سے باقی ممالک نے بھی شمولیت اختیار کر لی. اور باقی ممالک کا آپ نے جواب سن لیا ہے کہ جرمنی نے, برٹن نے, آسٹریلیا نے, جاپان نے, ان سب نے باقاعدہ منع کر دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں آئیں گے اور ہم اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنے جہاز نہیں بھیجیں گے. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کون سے ممالک ہو سکتے ہیں پھر جن کو ٹرمپ صاحب اس کولیشن میں شامل ہونے کا کہیں گے, اور وہ خطے کے ممالک یقیناً ہوں گے جن کو وہ پریشر کر رہے ہوں گے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی ہو, انڈیا بھی ہو. تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی آنے والا ہے. لیکن ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان از سیلنگ اسموتھلی, اور جہاں پر عباس اراکچی کے ٹویٹ کی بات کر لیں, شکریہ ادا کرنے کی بات کر لیں, وہاں پر قطر, بحرین اور سعودی عرب بھی پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بیلنس رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ایک پولیس رات ہے پاکستان کے لیے بھی یقینی طور پر. جوہر سلیم صاحب, اب یہ جو پورا ابھی تجزیہ کیا ہے فیصل شاہ صاحب نے, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک اسکیپ تو چاہیے ہے, لیکن وہ اسکیپ اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ جنگ کا پورا ملبہ جو ہے وہ ایران پر ہی ڈال کر فتح کا اعلان کریں. یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایکسس آف پاور استعمال کرتے ہوئے کوئی کر سکتے ہیں ان ممالک کو بلیک میل یا یوز ان کا, اور کیا صرف اسٹریٹ آف ہارمز نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی آپ ایران کی کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, میری اسیسمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے ایران نے کوئی نیوی تو وہاں پہ کھڑی نہیں کی, کوئی بہت مضبوط قسم کی جس کو کہ آ کے کوئی تباہ کرے اور کوئی مقابلہ ہو. بیسیکلی وہاں پہ تو کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوں تو وہ بھی اس کو بند کر سکتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح ہوتی جو ہے وہ باب المندب کو بند کر دیں 2-4 راکٹ مار کے اور تھوڑی سی مائنز بچھا کے. تو اس قسم کی چیزیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا. تو ایران کے پاس تو کوئی ایسی باضابطہ نیوی ہے ہی نہیں, وہ تو جو تھوڑی بہت ویسلز وہ بھی انہوں نے تباہ کر دی ہیں. اب تو فاسٹ بوٹس ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ صرف 23 سے لے کے 30-40 کلومیٹر وائڈ ہے, تو وہ کنارے سے بھی اس پہ میزلز مار کے یا صرف ڈرونز مار کے شپس کو, یا صرف اس کا تھریٹ ہی دے کے, کیونکہ تھریٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پریمیم انشورنس کتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ پھر شپس گزرتی نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے بند کیا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا بلاکیٹ کوئی نیوی لا کے کھڑی کی ہے. تو امریکہ جو باقی ملکوں کو کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو آ کے وہ چاہتے ہیں کہ کلیئر کر دیں اس کو باقی ملک, کیونکہ وہاں پہ کلیئر کرنے کے لیے اس طرح سے تو کچھ ہے نہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر باقی ملک بھی وہاں پہ آ جائیں تو پھر ایران کو, اس کا مطلب کہ پھر ایران کو ان سارے ملکوں کو کے ساتھ ایک قسم کی ان کی جنگ ہو جائے گی. اگر وہ لیٹس سے کہ وہ سارے ملک آ کے کھڑے ہو جائیں وہاں پہ, اور پھر ایران ان کے ساتھ بھی یہی مخاصمت کرے, راکٹ فائر, یہ بیسیکلی یہ جو ڈرونز فائر کرے یا میزلز فائر کرے. تو مقصد اس میں یہ ہے کہ جو رسک ہے اس کو وہ ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے. ورنہ امریکہ کی جتنی نیوی ہے, آپ کو کیوں لگتا ہے جوہر سلیم صاحب کہ اب کی بار یہ سارے ممالک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیا 2003 اس کی وجہ بالکل, کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ بالکل اس کی صاف ہے کہ اس سے پہلے کہ جب امریکی صدور کوئی اس قسم کا ایکشن کرتے تھے تو وہ پہلے کنسلٹ کرتے ہوتے تھے, ایک کولیشن بناتے تھے, جس طرح کولیشن آف ولنگ بنا تھا جو ہے عراق کے خلاف. پھر یونائٹڈ نیشن سے جا کے انہوں نے جب افغانستان میں کرنا تھا تو ایون ریزولوشن جو ہے انڈر چیپٹر 7 اپروو کرائے تھے. تو اس بات میں نہ انہوں نے کسی سے کنسلٹ کیا ان ملکوں سے, صرف اسرائیل کے کہنے پہ کیا ہے. تو اس لیے یورپینس یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب ہم سے آپ نے کنسلٹ ہی نہیں کیا, ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلے, تو آپ ہمیں کیوں آپ بلا رہے ہیں اس میں. اس کی یہ وجہ. لیکن دیکھیں جو اس وقت سچویشن ہے جنگ کی, اس میں ایک جو ہے نا اسیمیٹرک پیرٹی ایران کو ملی ہے, کیونکہ ان کی ساری ریلائنس جو ہے وہ میزلز اور ڈرونز پہ ہے, جس کو انہوں نے ایفیکٹولی استعمال کیا ہے. لیکن اس کو استعمال کرتے کرتے انہوں نے ایک بہت ہی ہائی اسٹیک اور بہت ہی ہائی رسک ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے.
اب یہ ہے کہ اس کو وہ کتنا سسٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بڑی تیزی سے ان کی جو ہے نا امریکنز اور اسرائیلی جس طرح کی بومبنگ کر رہے ہیں وہ ایران کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کر رہی ہے اور آگے اور بھی کرے گی. اس لیے کہ دیکھیں ان کا اکنامک انفراسٹرکچر یہ تباہ کر سکتے ہیں, ان کا ملٹری انفراسٹرکچر انہوں نے کافی زیادہ تباہ کیا ہے. اس میں کچھ چیزوں کا اثر ابھی آئے گا اور وہ اثر آ رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ جو میزائلز کی فریکوینسی ہے وہ بہت کم ہے پہلے سے. کبھی کبھی وہ اچانک کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر بہت پہلے کے مقابلے میں 80-90% نیچے چلی گئی ہے. اچھا ڈرونز کے مقابلے میں اب وہ لے کے آئے ہیں, وہ انٹرسپٹڈ ڈرونز لے آئے ہیں یوکرین سے, جو بہت چھوٹے سے ڈرونز ہوتے ہیں اور وہ ان کا کاسٹ بھی $3,000-4,000 ہوتا ہے. پہلے تو میزائل سے فائر کر رہے تھے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایران کے ڈرونز بھی اتنے زیادہ افیکٹو نہیں رہیں گے جتنے وہ پہلے تھے. تو اس کے بعد ایران کے لیے بھی کاسٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلیماز دونوں سائڈز پہ ہیں, مس کیلکولیشنز دونوں سائڈز پہ ہوئی ہیں. دیکھیے امریکہ سے بھی مس کیلکولیشن یہ ہوئی کہ ان کے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا, بلاک کرنا کتنا آسان ہے. ایون ایک فائر کیے بغیر آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں, صرف تھریٹ آف فورس یوز کر کے بلاک کر سکتے ہیں. دوسری طرف دیکھیے ایران نے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ان کی پوری لیڈرشپ وائپ آؤٹ کر دیں گے, یہ جو ٹاپ لیول کی ہے انہوں نے یہ, اور جو ابھی تک انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں دیکھیں کوئی 6,000 سے زیادہ وہ اسٹرائکس کر چکے ہیں. بہت میسیولی انہوں نے ڈیمیج کیا ایران کے انفراسٹرکچر کو. اور سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان تو ایران کے عوام کا ہو رہا ہے. لیکن جوسن صاحب اس کے باوجود آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک ایسا ملک جس پہ سینکشنز لگے ہوں, جس نے اپنے میزائلز خود بنائے ہوں, جس نے اپنی تھوڑی جو بہت ڈیفنس کی سچویشن ابھی اس وقت ان کی قائم دائم ہے وہ بھی ان کے ملک میں ہی بنی ہو, اس کے باوجود ہمیں یہ داد تو دینی پڑے گی کہ بطور عوام بڑے بہادر ہیں کہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ایسیمیٹرک وارفیئر میں دیکھیں افغانستان میں تو اس طرح کی بھی نہیں تھی کوئی سچویشن. ایک ریگ ٹیگ آرمی تھی طالبان کی, انہوں نے امریکنز کو 18 سال ہولڈ کر لیا. ٹھیک ہے, وہ آپ اسیمیٹرک وارفیئر میں آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کاسٹ جو ہے نا ایران افغانستان تو نہیں ہے. ان کا جو رجیم ہے وہ طالبان ٹائپ رجیم تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہی وہ بیسیکلی چلتے جائیں اور اپنا سارا کچھ تباہ کر لیں ساتھ ساتھ. ایران تو ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی آئل اور گیس اتنی زیادہ ہے, اس میں سعودی عرب سے بھی, آئل تو سعودی عرب سے تھوڑا سا کم ہے لیکن گیس تو سعودی عرب سے بہت زیادہ ہے. تو ایران کو تو دنیا کے اس وقت امیر ترین ملکوں میں ہونا چاہیے. ادھر کے عوام کو تو ان کی ترقی کا پھل ملنا چاہیے, ان ساری نیچرل ریسورسز کا پھل ملنا چاہیے. اور اس وقت المیہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی سچویشن کیا تھی. لیکن اگر ایران میں یہ آپ بالکل ٹھیک ہے جوہر صاحب, لیکن ایران میں اگر رجیم چینج ہو جائے گی, پسند کی رجیم آ کے بیٹھ جائے گی, سارے سینکشنز بھی ہٹ جائیں گے, پھر کوئی نیوکلیئر کی بات بھی نہیں ہوگی, پھر کوئی میزائلز بھی نہیں بنیں گے, اور بھی بہت سی چیزیں ہو جائیں گی, تو پھر یہی ملک اچھا بھی ہو جائے گا. اینڈ وی ہیو سین دس فلم ان دی مڈل ایسٹ آئی تھنک کپل آف ٹائمز. میں چاہوں گی اس میں زاہد محمود صاحب کو بھی تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں. جوہر سلیم صاحب پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں پلیز. جی دیکھیے صرف ایک پوائنٹ اور ہے, وہ یہ ہے کہ اس پہ رجیم چینج جو ہے اس کو تو خیر میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ہوگا بھی. میں نے شروع میں اپنے بہت سے کامنٹس میں یہ بارہا کہا کہ یہ رجیم چینج اس طرح نہیں ہوتا ایریل بومبنگ سے, اور اگر اس طرح کی کوئی مسکنسیپشن تھی امریکن سائڈ پہ تو غلط تھی. اور میرا خیال ہے وہ تھی بھی نہیں, وہ پوسچرنگ تھی زیادہ, یا اسرائیلیز کا وہ جو ہے نا ان کا شوق تھا جو کہ ممکن نہیں تھا. لیکن دیکھیں جو ڈیل ہونا ہے وہ نیوکلیئر پہ ہونا ہے, اور آخر میں بھی اسی پہ آ کے ہوگا, آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بھی. تو نیوکلیئر پہ بیسیکلی جو ڈیل ہونا ہے, اگر یہ ڈیل جو ہے لیٹس سے کہ پچھلے 20 سال سے جو سینکشنز لگی ہیں, جو اتنے زیادہ چیلنجز آئے ہیں, جو سب کچھ ہے, اب اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ نہ ایک طرف تو وہ ویپنز کی ایبلٹی بھی نہیں لے سکے ایرانینز, اور ابھی بھی وہی چیز ہے جو 20 سال پہلے جہاں پہ تھے کہ نیوکلیئر پہ ڈیل ہونا ہے. یہ جنگ بھی آپ دیکھیں گے ختم اسی پہ آ کے ہوگی نیوکلیئر پہ. لیکن اس نیوکلیئر کا کاسٹ ابھی تک کیا ہے, مطلب جو ایرانی عوام نے اس کا کاسٹ دیا ہے اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کو سینسبلی ڈپلومیسی کی طرف آنا چاہیے, ایک نیگوشیٹڈ جو ہے نا سیٹلمنٹ کی طرف آنا چاہیے. اسی میں نہ صرف ان کا بھلا ہے بلکہ باقی جو سارے ملک ہیں اس خطے کا بھی, اور دنیا جو ہے اس پہ واپس جب آتی ہوں آپ کی طرف, میں ضرور ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ڈپلومیٹکلی آپ نے بات کی ہے, تو ڈپلومیٹکلی پاکستان کے اوپر بھی بہت ریلائنس ہے کسی حد تک, بہت زیادہ تو نہیں لیکن کسی حد تک ہے. اس میں کیا کردار ادا ہو سکتا ہے میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. لیکن زاہد محمود صاحب, یہ جو اس وقت ایران کی اسٹریٹجی ہے میزائلز کا, ظاہر ہے کہ بالکل ان کی کھیپ بھی آہستہ ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, سلو ڈاؤن ہوئی ہے. سیمز لائک کہ جو جوش دونوں سائڈ سے جو تھا پہلے وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کم ہوا ہے. لیکن یہ بات تو ابھی تک واضح ہے کہ امریکہ نے جو کچھ اچیو کرنا تھا اس کو خود نہیں پتا کہ اس نے کیا اچیو کرنا تھا, اور اس نے کیا اچیو کیا ہے اور وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. یہ بات تو شاید ہمیں ان کی بہت ہی کنفیوزڈ باڈی لینگویج اور مختلف بیانات سے ملتی ہے تضاد سے. آپ
کہاں دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا اختتام اور اس جنگ سے جو متاثرہ ممالک ہیں ان کا بھی ایک ظاہر اپنا سٹانس ہے؟ زاہد محمود صاحب. جی فروا تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. اور میرا ایڈمرل فیصل شاہ صاحب کو اور ایکسیلنسی جارج سلیم صاحب کو بہت سلام. دیکھیں آپ نے جو ابھی بات کی اور جو ہم سارے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وائی دیر از اے کنفیوژن اس لیے کہ دیر آر نو پولیٹیکل آبجیکٹیو سمجھ نہیں آ رہے جی. اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کے جو مفادات ہیں امریکہ میرے تو کہا کہ یہ ٹرمپ کے ساتھ اس some religious aspect. Sorry, I'm cutting you here. Just look at the speech that held a couple of days ago by Netanyahu and Trump نے جو کچھ کیا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, we can all see that clearly. جی بالکل. ابھی تو انہوں نے کوئی ڈومین چھوڑی نہیں ہے جی جس کے ساتھ اس کو لنک نہ کیا. جو میں بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو میرے خیال میں ٹرمپ کی وار ہی کہا جائے, وار آف چوائس. اس لیے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ چند انڈیویجولز نے یہ وار کی ہے اور ان کے اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز بھی ہیں اور امپیریلسٹک تو ہے یا نہیں ہے, اکنامک ڈیزائنز بہت ہیں جس کے اندر. تو جس وار کو اپنا ہی ملک, میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کروں جہاں پہ 53-54% لوگ انڈورس ہی نہیں کر رہے, تو دس کانٹ بی اے وار فار دا نیشن. اچھا جو کانگریس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ابھی تو وار کر لیں گے, اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کون سا وہ امیمنٹ تھریٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ وار شروع کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی انٹرنل پالیٹکس جو ہے امریکہ کی وہ آلریڈی فنکشنل ہو گئی ہے. تو اس کے آبجیکٹیوز نہ ہونے کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں. دیٹس وائی جو ویسٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں جڑ رہا. ابھی آپ نے بات کی تھی ریلیجس کی فریمنگ, آئی تھنک یہ جو 2 اسپیچز ہوئی ہیں, ایک تو نیتن یاہو صاحب نے بھی کی, پھر آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی دیکھا وہ بلیسنگز لے رہے تھے, اور ہیسٹیک جو ہے جی اسپیشلی جو ڈیفینس سیکٹری وار ہے جی وہ بہت زیادہ اس پہ لاؤڈ ہے جی, اس ریلیجس اور اس وار کو, تاکہ وہ اس کو ہر ڈومین میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ود ان عرب اس کو وہ سیکریٹیرین ڈیوائڈ کے اندر رکھ کے اینیمیٹی کریٹ کر رہے ہیں ایران کے اندر, اور آؤٹ سائڈ ورلڈ اس کو اسلام ورسز ادر ریلیجنز اس وار کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگ جڑے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ آلریڈی نیٹو پہ انہوں نے بڑا پریشر ڈالو, ان کا جو جی ڈی پی تھا 2% جو ڈیفنس کے لیے کرتے تھے اس سے وہ لے کے گئے جی 5% پہ. ویسٹ کی جو عوام ہے وہ ٹرمپ سے تنگ ہو رہی ہے جی. جب آپ 2% آف جی ڈی پی سے 5% آف جی ڈی پی کسی بھی ملک کا, اور وہ ویسٹرن سوسائٹی جو نیٹو بنائی انہوں نے اس لیے تھی کہ ان کو زیادہ ڈیفنس کے اوپر ایک جوائنٹ ڈیفنس ہو تاکہ اس کے اوپر اتنا وہ خرچہ نہ کرے اور لوگوں کی ویل بینگ پہ کرے. تو وہ جب پیسہ ادھر گیا دیٹ وینٹ انٹو وار اکانومی, تو وہ کسی تھریٹ کی وجہ سے وہ نہیں سمجھتے کہ تھریٹ کی وجہ سے یہ پیسہ یہاں پر چلا گیا اور ہمیں ایمیننٹ کوئی تھریٹ ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ملٹری کمپلیکس ہے یا جو امریکہ کا وار ریلیٹڈ بزنس ہے اور اکانومیز ہیں اس کی طرف یہ پیسہ جا رہا ہے. تو آلریڈی جو عوام ہے ویسٹ کی ان کے اندر ایک نفرت یا کہہ لیں کہ اینٹی وار یا اینٹی ٹرمپ ایک فیلنگ آلریڈی موجود ہے. پھر گرین لینڈ کا واقعہ ہو گیا, وینزویلا کا واقعہ ہو گیا, تو وہ جو ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی ہے پروبیبلی ایوری ون از ویٹنگ کہ ان کے 3 سال پورے ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہے. وہ اس پالیسی سے جڑنا چاہیں گے, وہ نیشنل پالیسی سے جڑنا چاہیں گے, ٹرمپ کی پرسنل پالیسی سے کوئی بھی نہیں جڑنا چاہے گا. باقی آپ نے اینڈ کی بات کی, آئی تھنک لیکن کیا یہ بیک لیش جو کانگریس سے آ رہا ہے, کیا یہ بیک لیش جو ان کی سڑکوں پر ہے, کیا یہ رسپونڈ یا فیڈ بیک جو ود ان امریکہ دیکھا جا رہا ہے اینڈ آؤٹ سائڈ امریکہ ایز ویل, کیا یہ افیکٹ بھی کرتا ہے؟ کرنا چاہیے جی, اگر تو پولیٹیشین کو تو بالکل کرنا چاہیے, اور آپ کرے گا اگلے الیکشنز میں. آپ دیکھیے گا سلولی اینڈ گریجولی یس مڈ ٹرم پہ بھی آپ کو کچھ ریفلیکشنز نظر آئیں گی. اور اس کے علاوہ یہ جو اے پولیٹیکل سوسائٹی ہوا کرتی تھی جی امریکہ کی 27-28% آج سے 10-15 سال پہلے ووٹنگ ہوا کرتی تھی, وہ چلا گیا 54-55 پہ. پہلی دفعہ ہم نے پیلسٹائن کے ایشو کو بھی دیکھا, الیکشن میں پالیٹکس بھی آ گیا, گو کے ناٹ ایٹ دا ٹاپ بٹ پھر بھی ایک جگہ پہ وار جو تھی وہ موجود تھی الیکشنز پہ. اور اب تو انسٹیبلٹی دیکھیں نا, بغداد میں امریکن سفارت خانے پہ حملہ ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ پہ امریکن سفارت خانوں پہ حملے ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر انسیڈنٹ ہوئے ہیں, نفرت بڑھ رہی ہے. اینٹی امریکہ وار کس کی ہے؟ نیتن یاہو کی. نفرت بڑھ رہی ہے امریکہ کے اندر, یہ لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے. اور آج نہیں تو کل 5 سال 7 سال 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امریکن سے لوگ زیادہ نفرت کر رہے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جن کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ جنگیں لی ہیں. اور پھر دیکھیں بہت سے سٹریسز آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی وار جس کی پولیٹیکل کلیئرٹی نہ ہو
اس پہ جب آپ ملٹری یوز کرتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے یو اچیو کیاس اینڈ نتھنگ ایلس. ایگزیکٹلی ویری ویل سیڈ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ماضی سے سبق سیکھا ہے, دیکھا ہے کہ جن لڑائیوں میں امریکہ کودا ہے یا اس نے انیشیٹ کی ہے مختلف پریزیڈنسیز کے دوران سیم مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس میں حاصل وصول تو اس طرح کچھ ہوا نہیں ہے. البتہ کہانی بالکل مورلیس سملر رہی ہے, تھریٹ رہا ہے, عوام کو فریڈم دلانے کی بات رہی ہے, اور پھر وہاں سے ایک بہت وافر مقدار میں جو تیل ہے وہ نکلتا ہے اور پھر وہ کہاں جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. آئی تھنک وینیزویلا کے لاسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس نے بڑا کانفیڈنس دیا تھا ٹرمپ صاحب کو کہ شاید وہ یہ کام کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ایک نیا بینچ مارک سیٹ کر دیا پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان جیسے ملک کو بھی اس نے بتا دیا کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. بٹ کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, مجھے بتائیے گا شاہ فیصل صاحب, یہ جو پوری سچویشن ہے اب ظاہر ہے اٹ ہیز ٹو اینڈ سم ویئر. ویئر ڈو یو سی دیٹ اینڈنگ؟ ظاہر ہے کہ ڈیفینس کے لحاظ سے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے پاس شاید قوت ایمانی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس طریقے سے فورس نہیں ہے, اور ون آف دا فورسز دیٹ ایران لیکس از کلیئرلی ایئر فورس. اس میں بہت زیادہ کوئی ترقی نہیں کی ایران نے, یا اس لیول پر نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں آن دی ادر ہینڈ امریکہ بھی تھک رہا ہے جو پاور وہ یوز کر رہا ہے, ملینز آف ڈالرز ویسٹڈ؟ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا اور آپ نے اتفاق ہے کہ یہ سوال مجھ سے پوچھ لیا. میں 2-3 چیزوں کی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں جو ابھی گفتگو ہوئی ہے اس میں. جی جی دیکھیں, پہلی چیز یہ کہ دونوں فورسز میں جو فورس ڈفرینشیل ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دنیا کی بیسٹ ملٹریز کے اگینسٹ ایران اس وقت لڑ رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ امریکن اور اسرائیلی جو ویپن سسٹمز ہیں یا جو کیپیبلٹی ہے وہ 20ویں صدی کے حساب سے تو بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, لیکن 21ویں صدی کے حساب سے وہ اتنی زیادہ موزوں نہیں ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 21ویں صدی کی جو کیپیبلٹی ہے, جو ڈیمانڈز ہیں ملٹری کیپیبلٹی کے لیے, وہ ہے لو کاسٹ نو کانٹیکٹ وارفیئر, جس میں میزائلز, ڈرونز اور راکٹس آتے ہیں. تو وہ جو ایک کانٹیکٹ وار تھی وہ وارفیئر اب فیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے اور نو کانٹیکٹ وارفیئر کا زمانہ آ گیا ہے. آپ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ دیکھ لیجئے, آپ رشیا یوکرین کی جنگ دیکھ لیجئے, آپ انڈیا پاکستان کی جنگ دیکھ لیجئے. لینڈ فورسز موو نہیں ہوئی ہیں, ایئر فورسز ضرور موو ہوئی ہیں, ان میں کانفلکٹ ہوا ہے. اس کے بعد لانگ رینج آرٹلری ہوئی ہے, میزائلز, راکٹس, ڈرونز, اس طرح کی چیزیں. یہ اب بیسیکلی نارم ہے 21st سینچری کا, جو کہ یو ایس اور اسرائیل دے لیک. ان کے پاس بہت ایکسپینسو اکوپمنٹ ہے, سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے. دیٹس وائی ان کا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. $1 بلین تقریباً یو ایس ڈیلی بیسس پہ خرچ کر رہا ہے. اسرائیل کے بہت خرچہ ہو رہا ہے, اور ان کی ڈپلیشن بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, بیکاز یہ اتنے ہائی کاسٹ اکوپمنٹ ہیں کہ ان کی پروڈکشن بہت زیادہ فریکوینٹلی نہیں ہو سکتی ہے. پہلی چیز تو یہ ایک وجہ ہے جو ایران اس وقت مستعد کھڑا ہوا ہے. وہ کئی دہائیوں سے اس قسم کی کیپیبلٹی کی کوشش کی تیاری کر رہا تھا. جہاں تک بات ہوئی کہ ایران کے پاس تو نیوی نہیں ہے, دیکھیے ایران کے پاس بڑا یونیک ملٹری سسٹمز ہے. اس میں 2 فورسز ہیں جو پیرالل کام کرتی ہیں, نیوی پہ 2 آرمیز ہیں, 2 ایئر فورس ہیں اور 2 نیویز ہیں. اچھا, جو ان کی ارتش نیوی ہے اس کے پاس بڑے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, جہاز اور سب مرینز وغیرہ, جیسے پاکستان نیوی کے پاس ہے یا کسی بھی ملک کے پاس نیوی ہوتی ہے. اس نیوی کا مقابلہ آپ یو ایس نیوی سے نہیں کر سکتے, یہ بات بالکل درست ہے. اور جو جن ڈیمیجز کا ذکر ٹرمپ صاحب کرتے ہیں وہ اس نیوی کے کیے ہیں انہوں نے. اچھا, یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیے بھی ہیں کہ نہیں کیے ہیں, کیونکہ کسی انڈیپینڈنٹ چینل نے اس کو ویریفائی نہیں کیا. یہ صرف ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 40-50 جہاز ان کے مار دیے اور بیسز تباہ کر دیے. ایک دن تو 68 جہاز کا بھی ذکر کر رہے تھے. جی, وہ جیسے وہ جہاز گرانے میں 3 سے شروع ہوئے اور 8-10 تک پہنچ گئے تھے, اس طرح وہ یہاں بھی اسی طرح کی فگر نہیں. لیکن ہماری ایمانداری چیک کریں, ہم نے جتنے گرائے تھے ہم اتنے پہ ہی اڑے ہوئے ہیں. ہم ٹرمپ صاحب ہم اتنے ہی بول رہے ہیں, ہم اتنے ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک تھوڑی سی میری استدعا سن لیجئے گا. تو جب نیوی کی وہ بات کرتے ہیں, آن دا فیس آف اٹ لے بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں تو انہوں نے ڈبوئے ہوں گے, تو وہ بالکل ارتش نیوی کے جہاز ڈبوئے ہوں گے. جو ان کی دوسری نیوی ہے
पासदाराने इनकलाब की नेवी जो जी। एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे बिलीव करती है, उस पे ऑपरेट करती है, वो एक बाकायदा नेवी है, बड़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज किस्म की नेवी है, और वो कोई एसिमेट्रिक फोर्स नहीं है या रैग टैग आर्मी नहीं है। वो बहुत स्ट्रक्चर्ड किस्म की नेवी है जिसका होम ग्राउंड है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये इन्होंने बंद की हुई है, और इनको बेसिकली टारगेट करना, इनको डिप्लीट करना, ये एक मुश्किल काम है यूएस के लिए या किसी भी नेवी के लिए। आपने केयर स्टारमर साहब की आज ये तकरीर सुनी क्यों होगी, वो क्यों कह रहे मुश्किल है? हैं कि सॉरी मैं काट रही हूँ आपको स्ट्रेट ऑफ फैसल शाह हॉर्मुज को साहब। बोलना कोई आसान काम नहीं है। जी ये और आसान इसलिए काम बहुत क्यों सारे नहीं है, लोग मैं कहते यही हैं। पूछना चाह रही हूँ, आप थोड़ा सा टेक्निकली में बताइएगा कि क्यों जी, मैं आसान आपको काम नहीं बताता है। हूँ टेक्निकली, इसलिए कि ये जो पासदाराने इनकलाब की नेवी है, इनके पास छोटी स्पीड बोट्स जी हैं जी जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। ये इनके पास कैमिकेजे बोट्स हैं, इनके पास रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, और ये कई जत्थों की सूरत में जहाजों पे अटैक करती हैं। अगर आप 80-90% को भी डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएं, 10% भी बच जाएंगी तो वो भी जहाज को डिबो सकती हैं। ओके। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स है, बहुत कम उसकी डेप्थ है और बहुत कम उसकी विड्थ है, और एक बड़ा शार्प बैंड आप देखें उसके नॉर्थ में आता है, जहां से बड़ा जहाज जब गुजरता है तो उसको बहुत ज्यादा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है। हाँ जी। अच्छा, अल्लाह ताला ने ईरान को ज्योग्राफी ऐसी दी है कि जो डोमिनेट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और पर्शियन गल्फ को, और ईरान ने उस ज्योग्राफी का मजीद फायदा उठाया है, और बहुत उस जगह जगह छोटे छोटे बेसिस बनाए हैं जहां पे ये बोट्स को उन्होंने स्टेशन किया हुआ है, और मिसाइल बैटरीज वगैरह लगाई हुई हैं। तो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करना, कंट्रोल करना ईरान के लिए बहुत ईजी है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के जो पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं। तीसरी चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स कम हो गए ईरान के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप एनालाइज करें तो हिट प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ गई है। और हाँ। यही फिनोमेना आपने जून 2025 में भी देखा था कि शुरू में उनके मिसाइल्स इंटरसेप्ट ज्यादा हो रहे थे, और आखिर में उन्होंने जाके बड़ा सीरियस डैमेज किया था, जिसपे ट्रम्प साहब ने भी कहा था कि जंग के आखिर में ईरान ने इतना शदीद डैमेज किया इजराइल का कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, ईरान, ये बिल्कुल सही बात है कि ईरान को आज वहां होना चाहिए था जहां वो नहीं है, और इसके पास तेल और गैस के ज़खायर, इसमें कोई दो राय नहीं है। खित्ते में और बहुत सारे ममालिक हैं जिनको बहुत आगे होना चाहिए था, जिसमें मैं शायद आपके एक आपका मुल्क में जुमला हम- पकड़ते थोड़ी सी अपनी इंटरप्रिटेशन दे दूं सर। आपने जुमला इतना कमाल का बोला है, वो इंटरप्रिटेशन ये है कि ईरान जहां पर है उसकी वजह ही यही है कि उसके पास तेल और गैस के ज़खायर है। अब समझदारों के लिए ये इशारा काफ़ी। एक ब्रेक लेते हैं क्विकली और फिर वापस आते हैं। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है पैनलिस्ट के साथ और मज़ीद इसे आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान की अहमियत मई के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हम इसे वाज़ेह तौर पे देख भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात जिसमें पाकिस्तान शायद दुनिया को लगता है कि इरेलेवेंट हो गया, जॉर्ज सलीम साहब, वहाँ पर रेलेवेंसी बढ़ गई है। यहाँ तक कि ईरान के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर जानता है। अब अब्बास अरागची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने आज ट्वीट करके बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उनके लफ्ज़ हमारे लिए भी मानी ख़ेज़ हैं, और हम तो चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन हो। आप पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कहाँ देख रहे हैं? कोई इतनी इफ़ेक्टिव है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी? वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई थी MBS के साथ। जी बिल्कुल, पिछले साल से पाकिस्तान को एक जो बहुत ही नुमायां डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस पहले से भी ज्यादा मिली है, और उसकी वजह से ये देखें कि पाकिस्तान को हर जगह कंसल्ट किया जा रहा है, बेशक वो मशरिक़ वस्ता के मामलात हों, हमारे नेबरहुड के हों, और एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। और इसमें देखें, पाकिस्तान शायद मौजूदे के उन चंद मुल्कों में इस वक्त शामिल है कि जिनको ईरान का इत्मीनान भी हासिल है, सऊदी और खलीजी ममालिक का इत्मीनान भी हासिल है, और अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए पाकिस्तान एक अच्छा इसमें रोल प्ले कर सकता है, और कर भी रहा है। इसमें जो है हम पब्लिक व्यू में भी बहुत सारी डिप्लोमेसी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक टाइट रोप भी है। लेकिन वो टाइट रोप क्या है? देखें, दोनों तरफ जो है हमारे दोस्त ही हैं, वो ममालिक जो इस वक्त आपस में नबर्द आजमाएं। लेकिन पाकिस्तान की क्यों इस सारी तारीफ ईरान से भी हो रही है, अभी भी हुई, पिछली 12 रोज़ा जंग में भी हुई, खलीजी ममालिक भी अभी तक हमारे पे देखें कितना इत्मीनान करते हैं। अमेरिका की ने भी, हालांकि हमने सलामती कौंसिल में उनके जो है बेशक किसी रेजोल्यूशन पे किसी मुल्क के खिलाफ भी वोट किया, तो उन्होंने तस्लीम किया उसको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हम एक असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था और अभी भी है
کہ ایران کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے پرامن مذاکرات کے ذریعے, اور مسئلہ ہے کیا اصل میں تو نیوکلیر ایشو ہے نا, باقی تو ساری چیلنج اسٹریٹجک گیمز ہو سکتی ہیں, لیکن جو اصل مسئلہ جو ریزالو ہونے والا ہے وہ تو نیوکلیر ایشو ہے. تو اس کو ریزالو ہونا چاہیے پرامن مذاکرات کے ذریعے, اور اقوام متحدہ کی جو UN چارٹر ہے اور جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے حساب سے کوئی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, سوورینٹی کی نہیں ہونی چاہیے, کوئی جو ہے نا یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے. یہی ہم نے کہہ رہے, اور اس کو ایران بڑا اپریشیٹ کر رہا ہے اس چیز کو, کیونکہ ہم نے تو یہ برملا کہا اس وقت بھی جب باقیوں کے جو دوست تھے جس میں ہندوستان شامل ہے وہ کہیں پیچھے کی صف میں چھپ رہے تھے. پاکستان تو اس پہ بہت واضح طور پہ اس موقف پہ قائم تھا. ساتھ ہی ساتھ جب ایران نے خلیجی ملکوں پہ انہوں نے ابھی ان کی جب سویلین انفراسٹرکچرز پہ اگر اٹیک کیے تو پاکستان نے اس کو بھی کہا ایک صاف کہ یہ بھی خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاز کی, ان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو آپ وائلیٹ نہ کریں, سوورینٹی کو وائلیٹ نہ کریں. تو پاکستان نے دونوں طرف جو ہے نا ایک کیونکہ اصولی موقف رکھا ہے تو وہ ایک بیلنس جو ہے اس میں ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس تو ہے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے کسی طرح وہ نہیں, کسی کو یہ نہیں لگا کسی بھی سائڈ کو کہ پاکستان کسی طرح بائسڈ ہے. اور یہی پاکستان کی ڈپلومیسی کی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے, اور یہی ہماری ڈپلومیسی کو سپیس دیتی ہے کہ جس میں دوسرے ملکوں پہ ٹرسٹ کر سکیں اور پاکستان کو فیسیلیٹیشن یا میڈیشن کر سکے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جو اس وقت اب دیکھ لیں پبلک ویو میں بھی بہت ساری ڈپلومیسی ہیں, ایک پاکستان بہت پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہا ہے. میں ویسے انٹرسٹنگلی آپ نے یہ مینشن کر دیا, میں ایک اور بھی سوال آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہوں گی, یہ سوال میں باقی سب سے بھی کرنا چاہوں گی اپنے تمام پینلسٹ سے. وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اتنا اتھارٹیٹیو ہے اس وقت خطے میں کہ اگر ایران کے ساتھ بات کرنے اسے منانے کی بات ہو تو پاکستان بلا کوئی شرط ایران کو منوا سکتا ہے مذاکرات اور ڈائیلاگز پر؟ جی میرے خیال اتھارٹیٹیو کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے. میرے خیال آپ کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اس طرح کی کریڈیبلٹی ہے؟ نہیں, کریڈیبلٹی کے ساتھ اتھارٹی بھی آتی ہے. یوں ہی سمجھ لیں کہ پاکستان کا, اچھا آپ کا مطلب ہے کہ کیا پاکستان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ دوسرے ملک اس کی بات جی اس خطے میں. اتھارٹیٹیو تو وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی آٹوکریسی قسم کے رجیمز ہوتے ہیں نا یا اس قسم کی. تو بالکل دیکھیں پاکستان کی جو ہے نا اس خطے میں بالکل ریلیونس بھی ہے, اور جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے وہ پازیٹیو قسم کا ایک ہے. جس سے میں نے کہا کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر یا انیبلر ہیں, تو اس طرح سے بالکل اس لیے ہماری بات سنی جاتی. دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے, پاکستان نے اپنی جو ملٹری پروگریس ہے وہ انڈیا جیسے بڑے ملک کے خلاف جس طرح ثابت کیا لاسٹ ایئر اس وقت جب یہ کانفلکٹ ہوا, تو وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. اگر سعودی عرب نے پاکستان سے SMDA کیا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. SMDA جو ہے سعودی عرب جیسا ایک امیر ترین ملک اور ایک بڑا ملک, اس خطے کا سب سے بڑا ملک وہ پاکستان سے جب یہ کرتا ہے تو وہ اعتماد کا اظہار ہے آپ کی, وہ ایز اے نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر جو آپ کی پوزیشن ہے. تو دیکھیں وہ تو ہے اس ریجنل حد تک بالکل ہے, اور پھر کریڈیبلٹی بھی ہے. ہاں باقی دیکھیں وہ جو اگر آپ یہ سمجھے کہ کوئی ایسے ملک جو ہوتے ہیں جس طرح اب چائنا رشیا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کا ویٹ اور بھی زیادہ ہوگا کیونکہ گریٹ پاورز, ابھی بھی رشیا گریٹ پاور ہے, چائنا تو جو ہے ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. تو ان کی بالکل وہ بھی اس وقت اس ڈپلومیسی میں شامل ہیں. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کتنی ملکوں کے جو ہے ہیڈز آف اسٹیٹس اور گورنمنٹ سے بات کی ہے. چائنیز کا جو ڈپلومیسی کا سٹائل ہے وہ ذرا لو کی رہ کے کرتے ہیں, وہ پبلک ویو میں اتنا نہیں آتے لیکن بہت ہی کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گریٹ پاورز ہیں, اور پھر پاکستان مڈل پاورز میں آتا ہے اس وقت, یہ خصوصاً اور اس خطے میں تو ہمارا جو ہے نا ایک جو اسٹریٹجک کریڈیبلٹی اور ایک انفلوئنس ہے, تو بالکل اس کو پاکستان کنسٹرکٹیولی استعمال کرے گا. ٹھیک, زاہد محمود صاحب آپ کا موقف بھی میں اسی سوال پر جاننا چاہوں گی, کیونکہ مجھے میرے خیال میں پاکستان جہاں پر ایک آپشن کے طور پر خطے میں موجود ہے امریکہ کے لیے, وہاں پر جب پاکستان ایران سے بات کرے گا تو وہ صرف امریکہ کو مد نظر رکھ کے کرے گا, کیونکہ اس وقت یہ جو وار ہے وہ دیٹ از اے کمبینیشن آف امریکن اینڈ اسرائیلی تھنک ٹینکس. جی دیکھیں فروا بھی جورج سلیم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, جو ویلیو ہے پاکستان کی, پاکستان از ناٹ این آرڈنری کنٹری. جی پاکستان از اے میننگ فل کنٹری. اینڈ سیکنڈلی جب وار سچویشن ہوتی ہے, چاہے بڑا ملک وار کر رہا ہو یا چھوٹا ملک وار کر رہا ہو, دے نیڈ فرینڈس. یہ جو فرینڈز ہوتے ہیں یہ ایگزٹ اسٹریٹجی کے کارڈ ہوتے ہیں جی, اور ضروری نہیں کہ آپ کو یہ فرینڈ دیکھ رہے. پاکستان انڈیا کا کانٹیکٹ تھا, امریکہ کی انوالومنٹ ہوئی تو وہ پاکستان نے وہ کارڈ یوز کیا جی, کیونکہ پاکستان نے دیکھا کہ ہم نے ڈیٹرنس ری گین کر لی ہے,
انہوں نے ہمارے 8 ٹارگٹس لیے تھے، پاکستان نے ڈیفینسو منوور میں ان کے جہاز گرا لیے. پاکستان ایک وقت ایسا بھی تھا کہ دو دن کے لیے ان کی جو ایئر فورس انڈیا کی وہ دیٹ واز ناٹ فنکشنل، تو پاکستان اس کانفلکٹ کو آگے لے جاتا. لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. بڑی طاقت ہے، نیوکلیئر پاور ضرور ہے، لیکن ریسٹرینٹ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. تو پاکستان نے اس کارڈ کو یوز کیا. اسی طرح امریکہ اور ایران کے لیے پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کارڈ. یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کا کارڈ بھی ہے، اس لیے آپ فرینڈز بناتے. اس لیے تو پزیشکان جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کا جو ابھی فارن منسٹر ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ نے اس دن شکریہ ادا کیا اور بتایا جی کہ میں بات چیت کر رہا ہوں، اور پارلیمنٹ میں آپ کے نعرے لگ رہے ہیں. ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار فیلڈ مارشل کا، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، پھر آپ بورڈ آف پیس پہ بھی ہیں تو وہ بھی آپ کے ذکر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے. پھر سعودی عربیہ کا جو ریسٹرینٹ ہے جی اس وقت، تو میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ پاکستان has played a main role جو پر سعودی عربیہ اس وقت جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے، اور وہ سعودی عربیہ کے لیے بھی اتنا اچھا ہے. دیکھیں ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے جی. نمبر 1 یہ ایک پکی بات ہے، ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں ڈپلومیسی میں، جورج سلیم صاحب بہتر بتا سکیں گے. بٹ اس انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے آپ کو ویپنز، اپنی فوجیں، ان کے علاوہ دوست چاہیے ہوتے ہیں جی. تو یو گارڈ یور انٹرسٹ تھرو یور فرینڈز، اور فرینڈز بھی آپ کو جب ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وی آر آلسو سرونگ آور اون انٹرسٹ. یہ آج اسپل اوور افیکٹ ہے ایران کا، وہ بہت برا پاکستان پہ آئے گا. ایک کیوٹک ایران اور کیوٹک افغانستان، نفرت سے بھرا ہوا اینیمی انڈیا پاکستان کے نیبرہڈ میں، تو پاکستان کے لیے بھی چیلنجز ہوں گے. اس لیے پاکستان اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ رہا ہے. وہ پاکستان اس لیے گیم کھیل رہا ہے، میدان کے اندر ہے. تو آئی تھنک اس کا پورا فائدہ دونوں بڑے ملکوں کو بھی اٹھانا چاہیے، ایران کو بھی اٹھانا چاہیے، امریکہ کو. جہاں تک آپ نے اسرائیل کی بات کی کہ اس کو ہم نظر رکھیں گے، نہیں، اسرائیل پاکستان کا دیکھیں کہ ہماری ڈائریکٹ اینیمیٹی تو اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کی جو اپروچ ہے ٹورڈز ہیومینٹی فرسٹ اینڈ دین ٹورڈز مسلم، وہ ایک اسٹیبلشڈ ہمارے سامنے ہے. اور اس کے اوپر جو ہمارا موقف ہے، ہم اسی لیے تو اس کے وجود کو نہیں مان رہے. اور کتنی نفرت شو کرے اس سے، مجھے بتائے نا. اسرائیل کے ساتھ جنگ تو نہیں جا کے کر سکتے نا، ہم اس کو مان ہی نہیں رہے، اس کے وجود کو ہی نہیں مان رہے. تو اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سے بات کرنے کا اگر ڈائریکٹلی صدر ٹرمپ جو ہیں فیصل شاہ صاحب انوالو کر لیتے ہیں پاکستان کو، یا بیہائنڈ دا کرٹن کوئی ایسی گفتگو جو ابھی چل بھی رہی ہے کہیں نہ کہیں، اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر بھی لیتا ہے، تو وچ کلیئرلی مینس کہ انڈائریکٹلی امریکہ چاہ رہا ہے کہ چین اور روس اس میں اپنا کردار ادا کریں، اسپیشلی چائنا کی طرف سے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات بڑے آئرن کلیڈ بردرز وی کال دیم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب ٹرمپ صاحب جب نکلنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ آپشن یوز کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے یہ کام کرنا چاہیے. ہم اس کانفلکٹ میں پارٹی تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ڈائریکٹ اسٹیک ہے اس کانفلکٹ میں، اور ہم اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتے. ہم ایران کے نیبر ہیں، ہمیں ان کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. ہم خطے میں رہتے ہیں، جو کچھ آج ہو رہا ہے ہم وہ بھی سہ رہے ہیں، اور جو کچھ جنگ ختم ہونے کے بعد یہاں رہ جائے گا وہ بھی ہم نے سہنا ہے. ہم سعودی عرب کے بھی قریب ہیں، ہم باقی عرب ممالک سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم یو ایس کے بھی قریب ہیں. ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے ہے، 80% سے زیادہ انرجی ریسورس ہمارا سی سے آتا ہے. ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں عرب کنٹریز سے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی اکانومی خراب ہوتی ہے اور ہمارے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، تو ہمیں ڈینٹ پڑے گا ہماری اکانومی میں. ہماری کوئی اکانومی اس وقت بہت اچھی بھی نہیں ہے کہ ہم یہ جو شوکس ہیں اس وار کے وہ سسٹین کر سکیں زیادہ عرصے کے لیے. تو ہمارا ڈائریکٹ اسٹیک ہے اس میں، اور ہمیں کسی اور کے لیے نہیں، نہ امریکہ، نہ ایران، نہ اسرائیل، نہ سعودی عرب. ہمیں اپنے لیے یہ کام کرنا چاہیے. مئی 2025 کے بعد جو ہمارا پولیٹیکل اسٹیچر ہمیں ملا ہے، آئی تھنک اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. ہم امریکہ کے قریب ہیں، سعودی عرب کے قریب ہیں، ایران کے سے بہت اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ہم قریب ہیں، رشیا سے ہماری اچھی دوستی ہے، یورپ ہماری سن رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس یہ کریڈیبلٹی ہے، یہ پوزیشن ہے کہ وہ میڈیشن میں لیڈ رول لے سکتا ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کو یہ لیڈ رول لینا چاہیے، اور لے بھی رہا ہے. پاکستان کر بھی رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک چینل. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اس میں بہت ابھر کے سامنے آئے گا. اور اگر پاکستان انشاءاللہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جو پولیٹیکل پوزیشن پاکستان کو ملے گی اس کے بعد، آئی تھنک اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. ہمیں صرف اس ٹائٹ روپ پہ صحیح طرح سے چلنے کی ضرورت ہے.
یعنی بہت وائزلی کام لینا ہوگا. میں آخری سوال تینوں سے کرنا چاہوں گی. جارج سلیم صاحب لیٹس اسٹارٹ ود یو. یہ جو خطے میں امریکی اڈوں پر ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے, یعنی جو بالکل ہی پریسائز فوکسڈ میزل اٹیک ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں, اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان اڈوں کو ختم کیا جائے. اگر میں سائڈ نہ لیتے ہوئے ایک نیوٹرل اپنی رائے بھی رکھوں تو ان اڈوں کا کچھ خاص مشرق وسطیٰ کو دیم سیلز کو فائدہ ہوا نہیں, امریکہ کو شاید اس کا زیادہ فائدہ ہوا ہے. وہ ہم نے جب دوحہ اٹیکس ہوئے تھے ہم نے اس میں دیکھ لیا تھا, ناراضگی کے بعد ہمیں پتہ چل گیا تھا. یہ جو مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی اڈے ختم ہونے چاہیے, ایک تو یہ مڈل ایسٹ کے لیے کتنا ضروری ہے, گلف کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ مجھے بتا دیں کہ اس سے فائدہ نقصان کیا ہے. بڑے امیر ممالک ہیں لیکن اپنا ڈیفنس سسٹم تک نہیں بنا سکتے. اور ایران کا یہ کتنا جائز یا ناجائز مطالبہ ہے, یا ڈویبل ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کی تاریخ ہے. یہ جو ملک تھے پہلے, ان کو ایک زمانے میں برٹن جو امپائر تھا, ایک بڑی طاقت تھا, وہ پروٹیکٹ کرتا تھا. جب یو کے یہاں سے جا رہا تھا تو اس وقت پھر امریکنز نے وہ ذمہ داری سنبھالی اور انہوں نے معاہدات امریکہ کے ساتھ کر لیے اور پھر ملٹری بیس ان سارے ملکوں میں قائم ہوئے. تو اگر یہ ملک سمجھتے ہیں کہ ان کے دفاع کے لیے اڈے ضروری ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا حق ہے. کوئی دوسرا ملک ان کو ان کے اس حق سے دستبردار ہونے کے لیے نہیں کہہ سکتا. اور پھر اب سب سے بڑی بات یہ کہ میرے خیال میں ابھی یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس سے یہ اڈے ختم نہیں ہوں گے, بلکہ شاید اسٹرینتھن ہی ہو اس کے بعد. کیونکہ میں تو عرب کچھ بحرین میں تو میں سفیر بھی رہا ہوں, مجھے ان ملکوں سے فکر ہے, اس کا کچھ اندازہ ہے. وہ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ان کی سیکورٹی کے لیے ضروری. ہاں یہ کریں گے وہ اس کے بعد کہ وہ اپنی ڈیفنس جو ہے اس کو ملٹی لیئرڈ کریں گے. یہ اڈے بھی رہیں گے, امریکہ سے ان کے جو ایک اسپیشل دفاعی جو تعلقات ہیں وہ بھی رہیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے یہ اسمبلی کیا ہے, میں بھی کچھ ملک جو ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ دیکھیں کہ وہ اور کس کو انوالو کر سکتے ہیں, اپنی ڈائیورسیفائی کریں, تھوڑی سی اور ریسورسز جو ہیں ڈیفنس پروکیورمنٹ وغیرہ کی, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اڈے ختم نہیں ہوں گے وہاں سے. اچھا, اڈے آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوں گے. زاہد محمود صاحب. دیکھیے اس کا فروا ایک تو یہ ریجنل آسپیکٹ ہے جیسے جارج سلیم صاحب فرما رہے ہیں, لیکن ورلڈ وار کے بعد ایک گلوبل ملٹری پریزنس رکھنا چاہتا ہے. میرا ایک سوال ایسا تھا, وہ میں جارج سلیم صاحب نے مس کر دیا, وہ یہ بھی تھا کہ اس کا فائدہ گلف کو, مڈل ایسٹ کو کتنا ہوا ہے جب سے یہ قائم ہوئے ہیں, ان کو ان کی ذات کو کتنا ہوا ہے؟ مڈل ایسٹ جی بالکل. جی میں جارج سلیم صاحب کی طرف واپس آتی ہوں, میں ایک کامنٹ لے لوں زاہد محمود صاحب سے. جی زاہد محمود صاحب. جی میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی ہے جو ایک ورلڈ گلوبل پریزنس ہے, اٹ از وہ اپنا ایک پار پروجیکشن کرتا ہے بینگ دا, اور ورلڈ وار 2 کے بعد ہی اس نے اپنی یہ پریزنس پھیلانی شروع کر دی. اس لیے اس کا جو ملٹری کا سٹرکچر ہے وہ ڈفرنٹ کمانڈز میں ریجنل کمانڈز ہیں. جی جس طرح پاکستان سینٹ کام میں آتا ہے, یہاں پہ 21 کنٹریز ہیں جس کو یہ لک آفٹر کرتے ہیں, تو 850 کے قریب ان کی بیسز ہیں جی, 80 کنٹریز ڈفرنٹ. بٹ یہاں پہ جو مڈل ایسٹ کا آپ نے بات کی, تو جیسے دیکھیں ہسٹوریکلی یہ ان کا سیکورٹی آرکیٹیکچر جڑا ہوا ہی ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ ہے جی. خود تو اتنی طاقتور ان کی فوجیں ہیں نہیں, تو آئی تھنک وہ کمفرٹیبل رہے, اور یہ خاص طور پہ جو کنگز وہاں پہ رہے ہیں یا جو مناکس ہیں یہ کمفرٹیبل رہے ہیں ود دی ویسٹرن اینڈ امریکن سیکورٹی آرکیٹیکچر. گو کہ اس وار کے بعد اب بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی. وہ they would like to have little more baskets جہاں پہ وہ اپنے ایگز رکھنے کی کوشش کریں گے, بٹ it will take little time. ابھی ان کا کلچر ایک ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ ویسٹرن ڈیفینسو سسٹمز اور امریکن سسٹمز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح سٹیکس کریٹ ہوئی ہیں, اسٹریٹجک اٹانومی کی سوچ آ رہی ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ 5-10 سال کے بعد ہمیں ایک نیا آرکیٹیکچر اور چینج ان دا پیوٹنگ ہوتے ہوئے نظر آئے گی. جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات کریں, جارج سلیم صاحب پلیز کوکلی ایک لائن میں بتائیے گا, پھر میں جاتی ہوں فیصل شاہ صاحب کی طرف. دیکھیے ان کے پرسپیکٹو سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایران میں ریولوشن آیا تھا, میں آپ ان کا انداز فکر بتا رہا ہوں ان عرب ملکوں کا, تو ایران اس وقت ان کے خیال کے مطابق وہ اپنا ریولوشن ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس میں پھر وہ جو ان کی پریزنس تھی امریکنز کی وہاں پہ بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے ہسٹری کا, بالکل اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے. فیصل شاہ صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنا انفلوئنس یہاں پہ مینٹین کیا ہے پرائمریلی اور پیٹرو ڈالرز, جو اس کی اکانومی میں بہت سبسٹینشلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور امریکہ نے کیسے مینٹین کیا اپنا انفلوئنس, پولیٹیکل, اکنامک اور ملٹری
इन्फ्लुएंस उसने मेंटेन किया है ईरान के बलबूते पे। ईरान को थ्रेट बना के इन कंट्रीज के लिए उसने अपना वेपन इक्विपमेंट भेजा है, अपने बेसिस बनाए हैं और अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट दी है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि जब ये जंग खत्म होगी और नया मिडिल ईस्ट उभरेगा, तो हो सकता है कि वो मिडिल ईस्ट हो ऐसा हो जिसमें ईरान और अरब कंट्रीज का अप्रोच वहां हो, ये एक ग्रिड पर हो। तो अगर ईरान थ्रेट नहीं रहता उनके लिए एनी मोर, तो फिर अमेरिकन की यहाँ पे क्या जरूरत है? वो तो ईरान के खिलाफ यहाँ पर आए हुए उनकी सिक्योरिटी के लिए। और अगर इजराइल थ्रेट बन जाता है अरब कंट्रीज के लिए, तो फिर तो जाहिर बात है कि अरब और ईरानियंस जो हैं वो तो एक लाइन पे हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे थ्रेट परसेप्शन में। और दूसरी चीज ये है कि देखें, इस जंग में अमेरिका इन मुल्कों के लिए कोई क्रेडिबल पार्टनर के तौर पे सामने नहीं आया है। उनको ये समझ आई है कि अमेरिका तो बेसिकली इजराइल का पार्टनर है और उसने सारी प्रोटेक्शन जो की हुई है वो तो इजराइल के लिए की हुई है। मेरा ये ख्याल है कि चाइना और रशिया ज्यादा क्रेडिबल पार्टनर्स के तौर पे सामने आए हैं कि वो अगर ईरान की कोवर्ट मदद भी कर रहे हैं या वो पॉलिटिकली भी डिप्लोमेटिकली उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक मदद कर रहे हैं उसकी जिसकी बलबूते पे शायद ईरान अभी तक खड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें ये अरब कंट्रीज भी सोचने पे मजबूर होंगे और मुझे लगता है कि ये जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कजिया खत्म होगा तो उसके बाद हम एक नई सिचुएशन शायद देखें मिडिल ईस्ट। एंड आई होप वो जो नई सिचुएशन है वो पूरी दुनिया के हक में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रियर एडमिरल रिटायर्ड अफजल शाह साहब, जौहर सलीम साहब ने अपना वक्त हमें कीमती दिया, इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने अपनी कीमती राय जो है हमारे साथ शेयर की। तीनों का बहुत शुक्रिया। एक नई दुनिया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में अगर अमन ही नहीं है तो फिर बात करने का शायद कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इस वक्त जो अमन के दावेदार हैं या दाई हैं वही अमन तबाह करने के दर पे हैं। और उनके नाम मुझे बताने की या उनको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हर पाकिस्तानी को, ये दुनिया के हर सेन बंदे को उनके नाम और उनकी शक्लें याद हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टेज वही है, तमाशाई भी वही हैं, करैक्टर्स खेल भी वही है, स्क्रिप्ट भी वही है, सिर्फ जो खिलाड़ी हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।